बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल आपकी नशिस्त में खुश आमदेद आगाज़ करते हैं। गाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तब्दीली का मजहबी बयानिया क्या है, मजहबी उलमा का नैरेटिव, उनका मंशूर, इसी ज़मीन में जो तहरीकें हमारे यहाँ बपा हुई हैं वो क्या कहती हैं, उनका मौक़िफ़, उनकी ज़ुबानी एक एक करके गाम साहब की खिदमत पर रख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक मुखासमत की फ़ज़ा जो हमें नज़र आती है इसका क्या कोई हल भी है। गाम साहब गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर मैंने आपके सामने तंज़ीम इस्लामी के मंशूर को, जिसको 3 सतहों पे लिखा गया है, समाजी, सियासी और माशी सतह पर क्या तब्दीली का बयानिया है, आपकी खिदमत में रखा था। एक नुक्ते पर आपने तबसरा फरमाया कि जो बात की जाती है कि जिज़िये की बुनियाद पे इकॉनमी को उठाया जाएगा, माशी सतह पे तब्दीली लाई जाएगी। ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव ज़ेर बहस है, इब्तिदा में आपने कुछ तबसरे किए थे कि ये उम्मत के लिए एक नई ताबीर है, चाहे वो ग़लबा इस्लाम या इक़ामत दीन के बारे में सामने आती हो, और ये गुज़िश्ता 200 साल की पैदावार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिज़िये के हवाले से तो उम्मत मुस्लिमा की जो इल्मी तुरास है, तफसीरी रिवायत है, वो सब भी इसी को मान रहे होते हैं। तो अगर ये लोग निफ़ाज़ जिज़िया की बात करते हैं तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो फिर वही बात है ना जो हमारा पूरा का पूरा इल्म कह रहा होता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक ये है कि जिज़िये को लोगों ने कैसे समझा है, एक मज़हबी हुक्म की हैसियत से उसको क्या मकाम दिया है, वो तो हमारे यहाँ फ़िक़्ह में ज़ेर बहस है। और ये मालूम है कि जिज़िया किन पर लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, ये बहसें हमेशा होती रही हैं। बल्कि जब मुसलमानों की फतूहात आगे बढ़ीं, ये बर्र सग़ीर फ़तह हुआ, यहाँ हुकूमतें कायम हुईं, तो उस ज़माने की भी अगर तारीख़ पढ़ें तो उसमें अब जिज़िया लगाना है नहीं लगाना, यहाँ के मुशरिकीन की क्या हैसियत है, ये सब बातें ज़ेर बहस आती रही हैं और हमारे उलमा इनको बयान भी करते रहे हैं। ये जुज़वी हुक्म की हैसियत से जिज़िये का ज़िक्र है। ये कि जिज़िये की बुनियाद पर मईशत उस्तवार करनी है, ये एक बिल्कुल दूसरी बात है। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये बात ना अपने उसूल के लिहाज से सही है, ना इस बुनियाद पर कोई मईशत उस्तवार हो सकती है, ना जिन हालात में हम इस वक्त हैं उनमें मुसलमान मुल्क हैं वहाँ इसका कोई तसव्वुर किया जा सकता है। तो ये दूसरा पहलू है। दीन में बहुत से अहकाम हैं जिनकी ताबीर में इख्तलाफ इत्तेफाक होता रहता है। जिज़िये के बारे में आप जानते हैं कि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये अल्लाह के रसूलों के लिए जो सुन्नत कुरान में बयान हुई है उसकी फ़रा है। यानी अल्लाह के रसूल जब ज़मीन पर आते हैं और उनको अल्लाह ताला ग़लबा अता फ़रमाते हैं और उनके मुनकरीन को सज़ा देते हैं, तो दो ही सज़ाएँ बयान हुई हैं। एक ये कि उनको मौत की सज़ा दी जाए। रसूलुल्लाह के मुनकरीन में से मुश्रिकीन के मामले में कुरान ने यही सज़ा बयान की है। इससे पहली कौमों के बारे में भी यही बताया है कि जब उन्होंने अपने रसूलों का इनकार कर दिया तो वो ज़मीन से मिटा दी गई। और दूसरी महकूमी, तो मैंने वजाहत करती थी कि महकूमी की अलामत है जिज़िया, जैसे नानो नफ़के की अलामत महर है, बिल्कुल उसी तरीके से महकूमी की अलामत जिज़िया है। जब एक आदमी हर साल मुकर्रर दिन पर एक मुकर्रर रकम अदा करता है तो गोया अपने रवैये से इस बात का इजहार करता है कि मैं सरफ़गंदा हूँ, मैंने हाकिमियत को माना हुआ है, मैं किसी दूसरी कौम का महकूम हूँ। चुनांचे पुराने ज़मानों में आपने देखा होगा कि जिन मुल्कों को फ़तह किया जाता था और फिर यही बेहतर समझा जाता था कि उनको उन्हीं के हुक्मरानों के हवाले कर दिया जाए, तो क्या तय किया जाता था, यही कि खराज की इतनी रकम हम ले लें या सालाना इतना महसूल हमारा होगा या उसमें इतने फ़ीसद आप फ़लाँ इलाके को भेज देंगे। तो महकूमी की अलामत के तौर पर माली तावान हमेशा से मौजूद रहा है। तो ये भी एक नौइयत का उसी तरह का तावान कह लें, एक ज़िम्मेदारी कह लें, जो भी कहना चाहे उसको कह लें, ये है। हमारे बहुत से उलमा उसको रसूलों के लिए ख़ास नहीं समझते और ये ख्याल करते हैं कि अब भी ऐसा ही होगा। ये उसी तरह का इख्तलाफ है जैसा ग़ुलामी के बारे में भी है, लेकिन वो एक जुज़वी हुक्म का इख्तलाफ है। ये बात कि पूरी दुनिया का नज़्म चलाने के लिए अब मईशत की बुनियाद इस पर कायम की जाएगी,
یہ ناقابل فہم بات ہے، نہ اس وقت قائم ہوئی تھی نہ اب قائم کی جا سکتی ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ہمارے نزدیک تو یہ حکم ہی ختم ہو چکا ہے، اس کا تعلق اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تھا۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ معاشی سطح پر مذہبی تبدیلی کی بیانیے کی دوسری شق کیا ہے جو ہمارے عہد کی بڑی معروف تنظیمیں، اور بالخصوص وہ تنظیم جس کا منشور میرے سامنے ہے، تنظیم اسلامی، میں ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہوں۔ صاحب کہتے ہیں کہ سود کی لعنت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، اور جوئے، سٹے، لاٹری، دو طرفہ آڑت اور خرید و فروخت کی جملہ حرام صورتوں کے کلی انسداد سے سرمایہ داری کی جڑ بھی کاٹ دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اسلامی نظام کا جو معاشی پہلو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ گویا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی روح سے سرمایہ دارانہ نظام جس وقت دنیا میں رائج ہے وہ مکمل طور پہ حرام ہے، اور جو چیزیں دین نے حرام قرار دی ہیں، مثلا سود ہے یا جوئے کی باتیں ہیں یا لاٹری سٹے بازی ہے، اس کو بھی ہم حکومت میں آ کے ایک دم سے ختم کر دیں گے۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، بتائیے گا، مذہب کا تقاضا ہیں؟ اور اگر تقاضا ہیں تو یہ ایک دم سے آ کر مطلب ختم کر دی جائیں گے؟ یہاں بھی کچھ دیکھیے مبالغے کا اسلوب ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں جو اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہے اس کے تحت معیشت کے بہت سے معاملات کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ میں نے بھی ان سب چیزوں کو اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ قانون معیشت کو نکال کے دیکھیں تو اس میں ان سب چیزوں پر دین کا نقطہ نظر جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں اس کو میں نے واضح کیا ہے۔ سود کے معاملے میں، جوئے کے معاملے میں، اسی طرح خرید و فروخت کی وہ سب صورتیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، آپ نے ان سے روکا، یا آج کے زمانے میں نئی پیدا ہو جائیں گی، ان سے روکا جائے گا۔ روکنے کے لیے دو بنیادیں ہیں، وہ میں ہمیشہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ معاملہ شخصی ہے، اگر معاملہ شخصی ہے تو پھر تو نصیحت ہوگی، تلقین ہوگی۔ معاملہ اگر دوسروں سے متعلق ہے، جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو قانون کی طاقت سے بھی اس کو روکا جائے گا۔ سود میں یہی ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں یا ہمارے مذہب کی اخلاقیات میں کوئی شخص کسی کو قرض دے اور اس پر منفعت کا مطالبہ کرے تو میں عرض کر چکا کہ یہ سود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ تو آخری درجے کی اخلاقی پستی ہے۔ بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارا دین جو اخلاقیات سکھاتا ہے اس کی روح سے اگر کسی کے پاس اس کی ذاتی، کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ کوئی چیز ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ معاشرے کا، میرے اعزاء اقربا کا، میرے دوست احباب کا حق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہی تعبیر اختیار کی ہے، وفی اموالکم حق للسائل والمحروم۔ تو یہ حق ہے، کوئی احسان نہیں کیا جا رہا کسی پر۔ اگر وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے، وہ ضرورت ذاتی بھی ہو سکتی ہے، صرفی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے، آپ سے مانگنے آ گیا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کریں، بہت بڑی نیکی ہے۔ انفاق کے بارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں کتنا حصہ ہے جو اللہ نے وقف کر دیا ہے، اس کا یہ صلہ ہوگا، میں اس کا یہ اجر دوں گا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو گویا انفاق ایک لحاظ سے ایک بڑی قدر کے طور پر ہمارے دین میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ہے تو دے دو اپنے بھائی کو، یہ سمجھو کہ اس کا حق تھا، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہارا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں تم پر نازل کرے گا۔ لیکن اس کی ہمت نہیں، حوصلہ نہیں ہے۔ قرض دے رہے ہو تو تمہیں یہ تو حق ہے کہ قرض کی دستاویز لکھو، اس کو نزاعت سے بچانے کے لیے ایسی گواہیاں اس پر قائم کرو جس میں کل کوئی تردد نہ پیدا ہو جائے، لیکن اس پر منفعت نہیں لے سکتے۔ تمہیں تو اصل میں دے دینا تھا، قرض لے رہے ہو تو اس کو ایک نیکی کا کام سمجھو، یہ تبرع ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جزا حاصل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، اس میں نفع وہی دے گا، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا صلہ تمہیں قیامت میں ملے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ بالکل ممنوع ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس میں بھی وہی بات میں پھر عرض کروں گا کہ کیا سرمایہ داری نظام یہی ہے؟ یعنی انہی چیزوں کے اوپر کھڑا ہے اور انہی چیزوں کو آپ الگ کر دیں گے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یہ میرے نزدیک ضرورت سے زیادہ سادگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، جو نصیحت سے ختم کرنے والی ہیں ان کو نصیحت سے ختم کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔
میں نے عرض کیا کہ جن میں قانون کا تقاضا بنتا ہے، اور وہ دو ہی صورتوں میں بنے گا، حق تلفی کو روکنے کے لیے یا ظلم کو روکنے کے لیے، عدوان کو روکنے کے لیے ضرور قانون سازی کی جائے گی۔ اور یہ ایک اسلامی تنظیم کیا مانی، ہر سیاسی جماعت کو ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں ان کو مسلمات مانا جاتا ہے۔ جو معاملہ بینکاری نظام میں یا انشورنس میں پیدا ہو گیا ہے، وہ اس سے زیادہ تفاحص کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے، معاملہ اصل میں ہوا کیا ہے، کیا اس میں حقیقی معنی میں قرض دیے جا رہے ہیں یا قرض کی ٹرانزیکشن کے طریقے کو استعمال کیا جا رہا ہے تجارت اور دوسری چیزوں کے لیے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے بھی اس میں اپنا نقطہ نظر اعتراضات سیریز میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تاہم اصولاً اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ساری برائیاں معیشت میں اخلاقی برائیاں ہیں۔ ان کو اخلاقی برائیوں کی حیثیت سے پیش بھی کرنا چاہیے، اور ان کے خاتمے کے لیے بھی اسی جذبے سے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس کا صلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی صورت میں ملے گا۔ اس سے سرمایہ دارہ نظام میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، ایک چیز قابل فہم نہیں۔ اچھا غم صاحب، عام طور پہ ہمارا جو مذہبی ذہن ہے، ہم نے دیکھا جو مذہبی تنظیمیں اٹھی ہیں وہ معیشت کے باب میں جب یہ کہتی ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی پھر کیا نظام ہوگا؟ یعنی ایک نظام کا آپ نے خاتمہ کر دیا تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ تو پھر اس کے جواب میں کچھ عملی اقدامات بھی انہوں نے کیے، اس کی نظائر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا وہ ایک بڑا اچھا استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ سونے کو اصل قرار دے دیں، کیونکہ شریعت کے اندر ثمن یعنی قوت خرید کسی چیز میں کموڈٹی بننے کی کو حاصل کرنے کی کوئی اہلیت ہے تو وہ صرف سونے اور چاندی میں ہے، دین اسلام کی روح سے فقہ میں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خود ملیشیا کے اندر ایک زمانے میں جس وقت نفاذ اسلام کی تحریکیں اٹھیں تو انہوں نے پوری سلطنت کے اندر سونے کے سکے رائج کر دیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے جی فلاں نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر جو متبادل نظام آپ دیں گے اس میں جو آپ کا بینکنگ سسٹم ہے، آپ کی اکانومی میں لوگوں کو تنخواہیں جا رہی ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، ضرور مبادلہ باہر سے آ رہا ہے، آپ نے ایل سیز کھولنی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹس میں قیمتیں ادا کرنی ہیں، تو کیا کسی ایک جزیرے کے اندر کوئی نظام بنا کر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے اس دور میں؟ یہ اب جزیرے میں بھی نہیں بن سکتا۔ ملیشیا میں پوری ریاست کی سطح پر نہیں ہوا تھا، ایک صوبے میں علماء کی حکومت آ گئی تھی تو انہوں نے اپنے ہاں یہ کام کیا، تو لوگوں نے وہ سب سکے خرید کے گھر میں رکھ لیے اور وہی نوٹ چلتے رہے جو چل رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو اکبر العبادی نے اپنے زمانے میں سمجھائی تھی کہ ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمونہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ تو وہی چیز چلتی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جو ضرورت پر مبنی ہوتی ہے، اس کے مقابل میں کچھ نہیں چل سکتا۔ یہ بات کہ اسلام میں یہ طے کیا گیا ہے کہ سونے کے سکے ہونے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل اسلام اس طرح کی چیزوں میں دخل ہی نہیں دیتا، یہ نہ اس کا موضوع ہے، نہ اس نے اس معاملے میں کوئی قانون بنایا ہے، نہ کوئی شریعت کا حکم ہے۔ اپنے زمانے میں فقہا نے اس معاملے میں قانون سازی کی ہے، اور وہ ہر زمانے کے لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اسلام آیا تو اس وقت بھی دنیا میں سکے کس چیز کے ہوں گے، درم کیا ہوگا، دینار کیا ہوگا، سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، یہ سب چیزیں دنیا میں رائج تھیں، وہی چل رہی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ بلکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے تک جو پہلے سے رومیوں کا نظم چل رہا تھا اور جو لوگ اس کو چلا رہے تھے ان کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان میں مہارت کس قوم میں ہے، کس گروہ کو اس کا سلیقہ حاصل ہے، کون بہتر طریقے سے یہ معاملہ کرے گا، یہی دیکھا جاتا ہے۔ بتدریج کہیں بنو امیہ نے آ کے پھر وہ سارا دیوان عربی میں منتقل کیا، اور پھر عربوں کو بھی کچھ دلچسپی اس میں ہونا شروع ہو گئی، ورنہ سب رومی چلا رہے تھے وہ سارا کا سارا نظام۔ یہی معاملہ اس وقت بھی ہے۔ دنیا میں جو نظام اس وقت بنا ہے وہ انسان نے بڑے تجربات سے بنایا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کوئی اچھی چیز لائیں، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کریں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا قباحتیں ہیں اس سے ہم واقف ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو دوسرا متبادل نظام پیش کیا گیا وہ بھی اب اپنی بہار دکھا چکا ہے، بڑی تبدیلیاں اس میں آئی ہیں۔ روس میں تو کم و بیش ختم ہو گیا، سوویت یونین ہی پارا پارا ہو گئی۔ چین میں ابھی بھی اس کا ایک دوسری طرز کا نمونہ جس میں اب سرمایہ دارانہ معیشت اور اس کے درمیان کچھ خلط کر دیا گیا ہے وہ جاری ہے۔
اس طرح کے تجربات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. مسلمان بھی کوئی تیسرا چوتھا تجربہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، اس کے دلائل دیں، سمجھائیں بجائیں، لیکن وہ دنیوی عمل ہوگا، اس کو مذہبی چیز نہ بنائیں. مذہب نے اس میں سوائے اخلاق کی مداخلت کی کچھ نہیں کیا. یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں وہ اخلاق کی اصولوں پر منع ہے. کسی آدمی کو آپ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، تو یہ کیا سرمایہ دارانہ نظام میں جائز سمجھا جاتا ہے؟ اسی طرح سے جوا کھیلنا، سود لینا، ان کے بارے میں بھی بحثیں ہوتی ہیں، ان کی اخلاقی قباحت بھی مانی جاتی ہے. ہمارے یہاں اس میں سختی برتی گئی ہے، بعض دوسرے معاشروں میں یہاں نرمی برتی جاتی ہے، تو یہ بھی اخلاقی رویے ہیں. ان پر معیشت کا کوئی نظم نہیں قائم کیا جا سکتا. معیشت کا نظم بینکاری نظام پر قائم ہوا ہے، وہ البتہ انسان کی ایک ایجاد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں سود کو ایک موڈ آف ٹرانزیکشن کے طور پر اختیار کیا گیا ہے. یہ چیز قابل اصلاح بھی ہے، اس پہ ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کی اصلاح کے بعد کیا بینکاری کا نظام ختم ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا. بینکاری کا نظام سوسائٹی کی ضرورت بن چکا ہے، اس کی جگہ اگر وہ ختم ہوگا تو اسی طرح کا کوئی دوسرا نظام لے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوسائٹی کو یا معاشرت کو 1200-1400 سال، 2000-4000 سال پیچھے لے جائیں اور پھر کہیں کہ سب لوگ اپنی بوری میں سونے کے سکے بھر لیں، اس سے معیشت درست ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہوا کرتا. ایک نقطہ واضح ہو گیا. ہم صاحب اسلامی انقلاب کے نتیجے میں معاشی سطح پر کیا تبدیلی رونما ہوں گی؟ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے. ہم صاحب یہ لکھا ہے تنظیم اسلامی کے منشور میں کہ جاگیرداری کی لعنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جس سے زمینداری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے متفقہ فتوے پر عمل کے ذریعے مزارعت یعنی اپنی تمام صورتوں میں حرام ہے، لیکن اسی فتوے پر عمل کرتے ہوئے اور حضرت عمر کے اجتہاد جو عراق کی مفتوحہ زمینوں کے ضمن میں انہوں نے اختیار کیا تھا پر مبنی فقہ حنفی کے اس فتوے پر عمل کے ذریعے جو علاقے بھی کسی وقت بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں ان کی اراضی انفرادی ملکیت نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے بیت المال میں جائے گی. ایک نقطہ ہم صاحب آپ بڑے اصرار سے بیان فرماتے ہیں کہ دین اسلام نے اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، پیرامیٹرز، پروٹوکول، پرنسپل دیے ہیں، کوئی باقاعدہ نظام نہیں دیا. ہمارے مذہبی علماء کا دعویٰ ہے نہیں، پورا کا پورا معیشت کا نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت نے. اب جب نظام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں امام ابو مالک اور امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کریں، اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز حاصل ہو جائے گی. تو پھر وہ جو آپ بات فرماتے ہیں کہ بھئی یہ انسانوں کی اجتہادات ہیں، ایک فقہی قاعدہ ہے، اس کو خدا کا دین اور خدا کی شریعت بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے. ہم یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز اللہ کا دین ہے. دین وہ ہے جو پیغمبر نے دیا ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ سنت میں ہے. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک معاشرت قائم ہوئی، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، اس کا نظم چلایا گیا ہے. تو جو دنیا میں اس وقت نظام چل رہا تھا اس کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے مذہبی تعلیمات، مذہب کے اخلاقی اصول کوشش کی کہ ان کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اس سے ایک قانونی نظام وجود میں آیا جس کو آپ فقہ کہتے ہیں. اپنے زمانے کے لحاظ سے ہماری ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے اور اس میں بہت دقت نظر کے ساتھ قانونی معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے. وہ ہمارے جلیل القدر ائمہ نے فرمائی ہے. بالکل اسی طریقے سے مغربی دنیا میں بھی ایک نظام وجود میں آیا ہے. اس نظام میں بھی اسی طریقے سے بڑے بڑے محققین نے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ دونوں نظام دنیا میں چل رہے ہیں. ہمارے ہاں جو فقہی نظام تھا اس کو مسلمانوں نے 1925-26 میں باقاعدہ طریقے سے ختم کیا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ 1925 میں ترکی کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب زکوٰۃ نہیں بلکہ مغربی طرز کے ٹیکس لگائے جائیں گے. یہ فیصلہ 1925 میں باقاعدہ پارلیمنٹ نے کیا اور 26 میں فقہ پر مبنی قانونی نظام کا خاتمہ کر دیا گیا. تو 25 اور 26 میں یہ دونوں فیصلے کیے گئے. یہ فیصلے خود بتا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے نظام کی کنٹینیوٹی کو قائم نہیں رکھ سکے. یعنی ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ جن میں انہوں نے پھر دنیا میں جو نظام بن چکے تھے انہی کی طرف رجوع کر لیا. بعد میں آپ دیکھیے کہ یہ تو ابتدا تھی اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں ابھی ہمارے بڑے مفکرین زندہ تھے. ترکی میں جو تبدیلی آئی تھی تو پہلی تبدیلی ہے، پہلی بڑی تبدیلی ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال زندہ تھے، بہت متاثر ہوئے. یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید اس سے ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی. ترکوں نے
حقائق کو کیسے دیکھا ہے، تبدیلیوں کو کیسے دیکھا ہے، ان تبدیلیوں میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، اس پر انہوں نے اپنے خطبات میں بھی بڑا مبسوط تبصرہ کیا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ معاملات تو اس طرح نہیں ہیں، یعنی پہلے اگر ایک جمود تھا تو اب ایک خاص طرح کا تجدد ہے، جو چیز بھی نئی ہے اس کو اختیار کر لیا گیا ہے سوچے سمجھے بغیر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو پیچھے سے روایت چلی آ رہی ہے، آپ اپنے نئے تجربات کی روشنی میں اس روایت کو نئی تشکیل دیتے، ریکنسٹرکشن کرتے اس کی، لیکن یک قلم اس کو ختم کر کے ایک دوسری روایت کو قبول کر لیا گیا۔ تو انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا اس وقت کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ ایران میں رضا شاہ نے حکومت سنبھالی تھی اور وہاں مصطفیٰ کمال نے، دونوں پر تبصرہ کیا انہوں نے۔ تو وہاں یہ ہوا۔ اب مختلف مملکتیں اس کے بعد وجود میں آئی ہیں، یعنی عالمی سطح پر تو چونکہ برطانیہ عظمیٰ کا قبضہ تھا اور کہیں فرانس کا تھا، کہیں دوسرے لوگوں کا تھا، یہ مسلمانوں کے سب ملک اس کے بعد آہستہ آہستہ وجود پذیر ہونا شروع ہوئے، کچھ پہلی جنگ عظیم کے بعد، کچھ دوسری جنگ عظیم کے بعد، یہاں تک کہ 1947 میں بر صغیر میں بھی مسلمانوں کا ایک اور ملک وجود میں آ گیا جس کو اب ہم اپنا ملک اور پاکستان کہتے ہیں۔ تو ان سب جگہوں پر اگر آپ دیکھ لیں تو جو فیصلہ ترکوں نے کیا تھا وہ فیصلہ ریورس نہیں ہو سکا، یعنی ہر جگہ وجہ کیا ہے اس کی، اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیا سبب ہوا ہے۔ یعنی جو چیز ضروری تھی اس کی پورے عالم اسلام میں اگر کسی بڑے مفکر نے ٹھیک نشاندہی کی تو اقبال تھے، اور انہوں نے اپنے خطبات جو آخری زمانے میں دیے ہیں ان میں خاص طور پر اس پہ زور دیا کہ جب تک مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن نہیں ہوگی وہ موجودہ زمانے میں ان کی سوسائٹی کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر فقہ متعلق رہ سکتی تھی اور ہمارا جو زکوٰۃ کا نظم ہمارے فقہا نے قائم کر دیا تھا وہ آگے ریاست اور سلطنت کی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، تو پھر ترک یہ فیصلہ کیوں کرنے پہ مجبور ہوئے؟ یہ صحیح ہے کہ فیصلہ غلط کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیوں مجبور ہوئے؟ اسی طرح سے اتنی سلطنتیں، اتنی حکومتیں وجود میں آ گئیں، 49-50 کے قریب، اس میں مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کر لی ہے، کیوں نہیں اس کو سمجھ پاتے؟ کیوں نہیں عمل درآمد کر پا رہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ہماری فقہ ہے، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کر چکی۔ 25-26 میں ہم نے خود اعتراف کر لیا اس بات کا کہ اب وہ آگے نہیں چل سکتی۔ اب ایک نئی دنیا کو وجود میں لانا تھا، نئی دنیا کو یہ حضرات وجود میں لانے نہیں دیتے، یہ اس کے بعد جیسے ہی اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تجدد کے اور فلاں کے فتوے لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت زیادہ تفاحص کا، بہت زیادہ تدبر کا تقاضا کرتی ہیں۔ وہی بات ہے جو میں پچھلے 50 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پورے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، مذہب کو نہیں، مذہب تو اللہ کا ہے دیا ہوا، مذہبی فکر وہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا ہم صاحب ایک مختصر تبصرہ آخر میں، یہ اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک پورا کا پورا نظام ہے، ریاست کے اندر ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے، اسٹرکچر ہے، عدلیہ، مقننہ انتظامیہ، بیوروکریسی، فوج، اور یہ سب کچھ سے ملک چلتا ہے، عالمی مالیاتی ادارے، بڑی عالمی طاقتیں، معاہدے اور یہ سب، جنیوا کنونشن، اقوام متحدہ، اور پھر ہم ہیں مسلمانوں میں بھی حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی، حنبلی، اہل تشیع، کروڑوں کی تعداد میں 5-6 ملکوں میں باقاعدہ ان کی ریاست ہے، حکومت ہے۔ یہ اسلامی انقلاب لانے کے بعد ہم نے مثال کے طور پہ فتح کر لیا، اب کرنے کے بعد سب کو فقہ حنفی میں بھی کسی ایک عالم کے فتوے پہ عمل درآمد کیسے کرائیں گے ہم لوگ؟ یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آسمان پر بیٹھ کر کہی جا رہی ہیں، یہ زمین پر اتر کر نہیں کہی جا رہی ہیں۔ زمینی حقائق وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یعنی مسلمان 1.5 ارب، 1.25 ارب کے قریب ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، وہ دنیا کے 49-50 ملکوں میں حکومتیں قائم کیے ہوئے ہیں، بہت سی دوسری مملکتوں میں بھی کروڑوں کی تعداد میں، ہندوستانی میں دیکھ لیجیے، یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، ان کے علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آنی چاہیے، لیکن یہ اسی وقت زیر بحث آئیں گی جب آپ فقہ کو، جو ہمارے یہاں ترتیب دی گئی، میں پھر عرض کر دوں کہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا کارنامہ ہے، جب آپ اس کو دین قرار دے کر اس کی پابندی کے لیے اصرار کریں گے تو دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بالکل غیر متعلق ہو جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں irrelevant ہو کر خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض چیزیں جو قرآن مجید نے کہی ہیں، اخلاقی اصولوں کی حیثیت سے کہی ہیں،
یا معیشت معاشرت میں جو تعلیم دی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر اب نظم کیا بننا ہے، ایک نئی دنیا کیسے وجود میں آئے گی، اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاں اجتہادی بصیرت ہو اور آپ اس فقہ سے اوپر اٹھ کر براہ راست قرآن و سنت سے استنباط کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور دوسرے یہ کہ پھر اس فن یا اس علم کو سمجھیں جس میں آپ کوئی نئی رائے دینا چاہتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے بغیر محض اس طرح کے فقہی فتوے دہرا دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا، عمر گزاری ہے، آپ نے علوم کا مطالعہ کیا ہے، ہر علم اور فن ایک سائنس ہوتا ہے، معیشت ایک سائنس ہے، اس دنیا میں ممالک پیداوار کرتے ہیں، ایکسپورٹس کرتے ہیں، امپورٹس ہوتی ہیں، توازن ہے، زر و مبادلہ کے ذخائر ہیں، اس سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ یہ جو پورا کا پورا بیانیہ دیا گیا ہے اسلامی انقلاب اور مذہبی تبدیلی کے علماء کی جانب سے کہ معیشت کی سطح پر یہ تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس میں معیشت چلتی کیسے ہے اس کے حوالے سے تو کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ خیال کر لیا گیا ہے نا کہ بس ہم اپنی پرانی فقہ کو اگر دوبارہ شروع کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، معیشت تو اپنے طریقے سے چلے گی۔ اسی طرح کا معاملہ سیاست کا ہے، سیاست کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا نا کہ جو سیاسی تبدیلیاں دنیا میں آ چکی ہیں اس کے تحت اب قومی ریاستیں قائم ہیں، 49-50 مسلمان ملک بھی قومی ریاستوں کی حیثیت سے قائم ہیں، ان میں ملت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ نیشن اسٹیٹس ہیں جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں، کیا یہ اسی طرح کام کریں گی؟ ان میں کوئی تبدیلی آنی ہے، اس کا شعور مسلمانوں میں پہلے پیدا ہوگا، وہ شعور علم پیدا کرے گا، استدلال پیدا کرے گا، اس میں بڑی بصیرت کی اور ایک تعمیر نو کے جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرات خیال کرتے ہیں کہ بس انقلابی نعرے لگانے سے ہو جائے گا، اس میں جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان، بہت ذہین لوگ، بہت دین سے محبت کرنے والے لوگ وہ اس تبدیلی کے نام پر اپنی زندگی دے دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، محض ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، ہم بھی یہ گفتگو اسی پس منظر میں کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کو، ان سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، ان مخلصین کو یہ توجہ دلائی جائے کہ وہ دین کو بھی سمجھیں، اس کے حقیقی مطالبات کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور اس دنیا کو بھی سمجھیں جس میں وہ اس وقت ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ آپ قیادت کریں گے مسلمان ملکوں کی، تو پھر وہی راستہ ہے جو بہت سے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، جنگ و جدال کا۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو افغانستان میں لشکر موجود ہے، یمن میں لشکر موجود ہے، لبنان میں لشکر موجود ہے، انہی لشکروں کا جا کے حصہ بن جائیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک قابل عمل طریقہ تو ہے کم سے کم۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جن ملکوں میں تھوڑی بہت جمہوریت ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، جس طرح کی جمہوریت ہے وہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے انتخابات میں بھی اس جمہوریت کا چہرہ دیکھ لیا وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ افسوسناک صورتحال، اس کو پہچاننا چاہیے۔ جتنی تھوڑی بہت بھی ہے اس میں چلیے آپ نے کوئی جماعت بنا لی، کوئی تنظیم بنا لی، اس میں سیاسی جدوجہد کریں۔ میں پھر توجہ دلاؤں کہ وہ بڑی حکیمانہ بات تھی جو ماچھی گوٹ میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اپنی 6 گھنٹے کی تقریر کی ابتدا میں کہی تھی۔ اس کو آپ نکال کے پڑھیے، تحریک اسلامی کا آئندہ لائعمل کے عنوان سے وہ تقریر شائع شدہ ہے۔ 6 گھنٹے میں 2 نشستوں میں وہ تقریر ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے بالکل ابتدا میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری روایت قائم کر دی گئی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے جائز ہی نہیں رہا کہ یہاں ہم انقلابی نعرے لگائیں اور یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ تو انہوں نے اپنی جماعت کا رخ موڑ دیا، رخ تو موڑ دیا لیکن وہ ویسی مذہبی جماعت رہی، اس کو سیاسی جماعت میں نہیں بدلا، جیسے وہ ترکی میں ایک سیاسی جماعت میں بدل گئی، یا جس طرح سے وہ مراکش میں ایک سیاسی جماعت میں بدل گئی، جیسے ملیشیا میں تبدیل ہوئی، تو اس کو ایک سیاسی جماعت میں تبدیل نہیں کیا۔ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ سب باتیں جتنی ہیں یہ اصل میں ان نوجوانوں کی زندگی برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، جن کو شوق ہے اس کا، میں اس شوق پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اور وہ اپنے اندر صلاحیت محسوس کرتے ہیں، یا راستہ طاقت ہے۔ پانی پت کے میدان میں ریاستوں کے اور حکومتوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اب بھی کچھ لشکر موجود ہیں وہ ایسے ہی فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس زمانے میں یہ فیصلے آسان نہیں رہے، منظم ریاستیں، ہتھیار بدل گئے، فوجیں بالکل تبدیل ہو گئیں، اس میں اب اس طرح کے لشکر کہیں کہیں پڑے رہ سکتے ہیں اور اپنے اطمینان کے گیت گا سکتے ہیں، کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوگی، تاہم کسی کا دل چاہے تو کم سے کم ایک واضح راستہ تو ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت بنائیے جہاں پہ اس کی گنجائش ہے،
وہاں جدوجہد کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پروگرام آپ نے پیش کرنا ہے تو پروگرام پیش کرنے کے لیے یہ فقہی حوالے کام نہیں آئیں گے، اس میں آپ کو جدید مسائل کا صحیح شعور پیدا کر کے پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے دین میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس کی ریلیونس کیسے پیدا ہوتی ہے۔ سب کچھ بڑی اجتہادی بصیرت کا تقاضا کرتا ہے۔ واضح ہو گیا ہم سب تبدیلی کا مذہبی بیانیہ کیا ہے۔ سلسلہ گفتگو کی 8ویں نشست تھی، معاشی سطح پر اسلامی انقلاب آنے کے بعد کیا تبدیلیاں رونما ہوگی، ایک ایک نقطے کا ہم نے تجزیہ کیا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔